वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम से अपना वादा पूरा कर दिखाया। सूबे में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की फराहमी का आगाज। आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के वादे की तकमील के लिए 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम शुरू कर दिया। एबटाबाद और पेशावर जोन्स कायम। सस्ते आटे की फराहमी का मुनज़्ज़म सिलसिला बतदरीज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैलाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। पॉलिसीज के तसलसल के लिए मीसाक मईशत नागुज़ीर है। हमें अपने वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए विफाक सूबों के साथ मिलकर जामे मनसूबा बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की मुस्बत फैसले। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। डॉलर ₹1.58 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपए और 2 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब सूबे के आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक। आज प्राइस डैशबोर्ड का इफ्तिताह करेंगे। मुतालिका महकमों और अजला की कारकर्दगी की ऑनलाइन निगरानी मुमकिन हो सकेगी। हमजा शहबाज खुद प्राइस डैशबोर्ड को मॉनिटर करेंगे। वज़ीर आला ने प्राइस कंट्रोल का जायजा लेने के लिए आज अहम इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। पीटीआई के माली माहिर नजम शाह की ब्रीफिंग जारी। छोटी से छोटी चीज भी इलेक्शन कमीशन से छुपाना नहीं चाहते वकील पीटीआई। बलोचिस्तान के जिला कला सैफुल्ला बे कोयटा योब कौमी शाहराह पर हादसा। 18 मुसाफिर जाम बहक। इमदादी सरगर्मियों के लिए भी लीवीज भी तलब। दुश्वार गुजार रास्ते और गहराई की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। रेस्क्यू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारियत। कुपवाड़ा, बारामूला और शोपियां में मजीद 4 नौजवान शहीद। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान कई कश्मीरी गिरफ्तार। श्रीनगर में एक बार फिर पोस्टर्स चस्पा। मोदी हुकूमत की कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों की शदीद मज़म्मत। भारतीय रियासत कर्नाटक में तालबात को हिजाब पहनने के सबब क्लास में जाने पर पाबंदी। जिला कुन्नड़ के कॉलेज में पढ़ने वाली 24 तालबात का हिजाब उतारने पर इनकार। 7 दिनों के लिए पाबंदियां। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए क्लासरूम्स में हिजाब पर पाबंदी शामिल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा को मुंबई की पुलिस का नोटिस। 22 जून को पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज कराने की हिदायत। नाजेबा बयान के खिलाफ भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मुजाहरे। नुपुर शर्मा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ टीवी मुबाहिसे में मुतनाज़िया बयान दिया था। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में हथियार डालने वाले यूक्रेन के 1000 जंगजुओं को रूस पहुंचा दिया गया। इन अफराद को जंगी कैदियों के तबादले में वापस लाया जाएगा। यूक्रेन लुहांस्क के इलाके का 97% हिस्सा अब हमारे जेर कब्जा है। रूसी वज़ीर दिफा। हज फ्लाइट ऑपरेशन के सिलसिले में कराची से पहली परवाज आज सुबह जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो गई। कराची से 310 आज़मीन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए मजहबी उमूर ने आज़मीन हज को रुखसत किया। हज फ्लाइट ऑपरेशन का ये सिलसिला 29 जून तक जारी रहेगा। लोगों में समंदर और इसमें पाए जाने वाले ज़खायर से मुतल्लिक आगाही पैदा करने के लिए समंदरों का आलमी दिन। रवा साल का मौजू हयात नौ समंदरों के लिए मुश्तरका काविश है। पाक बहरिया समंदरी वसाइल के महफूज और देर पा इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही के फ़रोग के लिए सरगर्म है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सिब्बी, मोनजोदाड़ो, भक्कड़, नूरपुर थल और में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात की जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। 1 जुलाई से अगस्त के वस्त तक ज्यादा बारिशें होंगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज मुल्तान में खेला जाएगा। मैच दोपहर 4 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। शायकीन का जोश व खरोश उरूज पर। पहले मैच के तमाम टिकट फरोख्त। मुल्तान स्टेडियम में ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई। हसीन और दिलफरेब नज़ारों से भरपूर गिलगित बल्तिस्तान नगर का पुरकशिश सयाहती मकाम। राकापोशी व्यू पॉइंट सयाहों की तवज्जो का मरकज। राकापोशी व्यू पॉइंट से दिलफरेब चोटी का नज़ारा बआसानी किया जा सकता है। राकापोशी के दामन में नस्ब जिप लाइन की सैर के लिए सयाहों का रश। खूबसूरत रिपोर्ट भी खबरनामे का हिस्सा। यूएफा नेशंस लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। इटली की हंगरी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। अपने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। जर्मनी और इंग्लैंड का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। और मेक्सिको के कौमी अजायब घर में मुजस्मे की बहाली का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। 8 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा मुजस्मा 1700 साल पुराना है। कदीम मुजस्मे को सन 1960 में लूट कर 48 टुकड़े करके अमेरिका पहुंचाया गया था। इस मुजस्मे की बहाली का काम 4 साल कबल शुरू किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम से अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया है। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में 40 रुपए फी किलो आटे की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 13 जून तक मोबाइल स्टोर्स की तादाद बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म के खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरा होने की तफसीलात जारी करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सूबे में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम को फराहमी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा को एबटाबाद और पेशावर जोन्स में तकसीम किया गया है और सस्ते आटे की फराहमी के वादे की तकमील के लिए 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सस्ते आटे की फराहमी का मुनज़्ज़म सिलसिला बतदरीज पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। एबटाबाद और पेशावर जोन में 50,000 से ज्यादा आटे के थैले फरोख्त किए गए। उन्होंने कहा कि एबटाबाद में 2 रोज के दौरान 22,070 और पेशावर जोन में 23,400 से ज्यादा सस्ते आटे के थैले आवाम को फरोख्त किए गए। 9 जून तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फरोख्त के आर्जी सेल पॉइंट्स भी काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि 17 जून तक खैबर पख्तूनख्वा में आर्जी सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ते आटे की फरोख्त के 953 मकामात की मजमूई तादाद 2000 से जायद की जाएगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम से अपना किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया है। सूबे के बहादुर अवाम की ज़िंदगियों में आसानी लाने और 8 साल से इनके सूबे में रुके तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएंगे। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पॉलिसियों में तसलसल के लिए मीसाके मईशत नागुज़ीर है, जिसके तहत ऐसे अहदाफ तय किए जाएं जिन्हें तब्दील ना किया जा सके। नाज़रीन, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे मज़हर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादा शेयर सूबों के हिस्से में आता है। सूबों के साथ मिलकर जामे माशी प्लान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिसाक मईशत वक्त की ज़रूरत है, जिसे नस्लों तक तब्दील नहीं होना चाहिए। हमें इस मामले को अब वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रियलिटी। तब तक ये हम इसको रियलाइज नहीं कर सकेंगे जब तक कि मुल्क के अंदर एक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, और जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती।
اسی لیے میں نے کہا ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی آئیں بیٹھیں اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں, تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بیٹھیں, چاہے ایک پارٹی آئے اپنا ٹینیور پورا کرے اور پھر الیکشن ہوں اور پھر عوام جس کو بھی موقع دیں, وہ جو گولز ہیں ان کو کوئی چینج نہ کر سکے, وہ جو ہمارے جو ایک سیکرٹ ہمارا ایک ٹرسٹ بن جائے اس کو کوئی چینج نہ کر سکے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے دیہی علاقوں کو ترقی دینا ضروری ہے. زرعی شعبہ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے کاروباری طبقے سے رہنمائی لی جائے گی. مقصد کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, مقصد کیا ہے کہ ہماری زراعت بڑھے. وی ہیو ٹو گیو امپیٹس ٹو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری. ٹیکسٹائل از a very important factor, no question about it. Improving and enhancing our agri production based on agri industrial investment. ان حالات میں گورنمنٹ کی سب سے بڑی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائے اور اپنی امپورٹس کو کٹ کرے تاکہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں, ملک کے اندر خوشحالی ہو اور ملک کے اندر امپلائمنٹ ہو. اسی طرح میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں. وی مسٹ گو فار اسپیشل ایکسپورٹ انڈسٹریل زونز. ایمبیشیس ٹارگیٹس نہیں بنائیں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو ایون اے نارمل ٹارگیٹ. تو ایمبیشیس ٹارگیٹس ہمیں فکس کرنے پڑیں گے, اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملک کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری پاکستان کی عظیم معمار ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ملک کو ترقی دیں گے اور دوست ممالک کے ساتھ مل کر ملک کو آگے لے کر جائیں گے. I am not trying to in any kind of political point scoring. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی اس طرح کا منظر دیکھا نہیں تھا کہ ایسے ہمارے دوست کو یہ کہیں کہ جناب وقت ضائع ہو گیا, ہمیں اس خفت کو مٹانا چاہیے بغیر وقت ضائع کیے, بغیر کسی قسم کی الجھاؤ کے. ہمیں کچھ نہیں کسی کو کہنا ہے وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. آئیے اس کے لیے میں اور میری ٹیم پوری کوشش کریے ان کو ہم آن بورڈ لے کے آئیں. ترکی میں تھا, چین سے بات کر رہے ہیں, جاپان سے بات کر رہے ہیں, پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل سے مل رہا ہوں, اور میں یو کے کو ملوں گا. اب اس کے بعد اگر راستہ ہموار ہوتا ہے تو آپ آگے بڑھیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پروجیکٹس ہیں اپنا پبلک انٹرسٹ کے ان کو آپ لے کے آئیں. ان کو بھی وہ بھی ایکوٹی ڈالیں گے, آپ بھی ڈالیں گے. گورنمنٹ پوری طرح ایز اے کیٹلسٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی تو انشاءاللہ اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. کانفرنس میں دی جانے والی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام اچھی تجاویز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. محمد مظہر عباس, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 4 پارلیمنٹیرینز کو معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے. حافظ عبدالکریم, محمد جنید انوار چودھری, شیخ فیاض الدین اور رومینہ خورشید عالم کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنایا گیا ہے. اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. معاونین خصوصی کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا. اور مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے مثبت فیصلوں کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی جا رہی ہے. ڈالر 1 روپے 58 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 200 روپے اور 2 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. وزیر برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ شازیہ مری کا کہنا ہے کہ 40,000 سے کم آمدن والے افراد کو 2,000 روپے ماہانہ دے رہے ہیں. بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کریں گے. اسلام آباد میں بے نظیر ون ونڈو سینٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن عوام کے لیے کچھ نہ کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کے خلاف بیانات دے رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی تقاریر میں اپنی کارکردگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. گزشتہ 4 برسوں میں جو حکومت رہی ہے اس نے حکومت میں آنے سے پہلے تو بہت بڑے دعوے کیے. 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, اور ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے, IMF سے لون نہیں لیں گے, جو لون لیتے ہیں وہ برے لوگ تھے اور جو ٹیکس بڑھاتے تھے وہ چور تھے. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا اور تاریخ میں یہ لکھا جائے گا
कि पिछले 4 बरसों में इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो रिकॉर्ड के दर्जे पर गई है। 70 बरस की तारीख में इतने टैक्सेस नहीं बढ़े, इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना पिछले 4 बरसों के हुक्मरानों ने लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि हुकूमत सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल स्कीम के तहत पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से गरीब आवाम को बचाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज शुदा मुस्तकीन को माहाना 2000 रुपए इजाफी दे रही है। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इससे 1 करोड़ 40 लाख घरानों को फायदा होगा, जबकि मजमूई तौर पर 8 करोड़ 40 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे, जो मुल्क की 1/3 आबादी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिन अफराद की माहाना आमदन 40,000 रुपए से कम है वो 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करके सस्ता पेट्रोल डीजल स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाएं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर आला ऑफिस पे प्राइस डैशबोर्ड तैयार कर लिया गया है। डैशबोर्ड पर प्राइस कंट्रोल के हवाले से मुतल्लिका महकमों और अजला की कारकर्दगी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज खुद प्राइस डैशबोर्ड को मॉनिटर करेंगे। आज इस डैशबोर्ड का इफ्तिताह भी किया जाएगा। उधर डेरा इस्माइल खान में सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स की इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया गया है। रोजाना की बुनियाद पर 6 मोबाइल वैन्स मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में घी, आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया आवाम तक पहुँचाने के लिए सरगर्म अमल है। मज़ीद तफसील के लिए हमने राब्ता किया डेरा इस्माइल खान में मौजूद हमारे नुमाइंदे वज़ीर खान से। वज़ीर खान, हमें इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा ज़िला डेरा इस्माइल खान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के जानिब से सस्ता आटा प्रोग्राम अवाम में ज़ोर शोर से जारी है। हमने वज़ीर आज़म के विजन और उनके हिदायत के मुताबिक 6 नंबर ऑफ मोबाइल स्टोर चलाए हैं, जो लोगों की दहलीज पे आटा सस्ता आटा जो 10 किलो का बैग 400 रुपये में और 20 किलो का 800 रुपये में, जबकि मार्केट में 1600-1700 रुपये का अवेलेबल है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके तादाद बढ़ाएंगे मोबाइलों की। सफिशेंट हमारे पास आटे की क्वांटिटी मौजूद है। हमारे 70 स्टोर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट DA खान की लेवल पे मौजूद है, यूनियन कौंसिल सब में मौजूद है, 1-1, 2-2 स्टोर्स। आटे की क्वालिटी, क्वांटिटी, वज़न पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। 6 गाड़ियाँ डेली मोबाइल वैन मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल और बाज़ारों में मुख्तलिफ चौराहों में आवाम की खिदमत के लिए यह आटा दस्तियाब है। वज़ीर जाफर ज़कोड़ी, PTV न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से गुज़श्ता रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मुलाकात की है। बिलावल हाउस लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम पार्टी उमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कारकुनों को पार्टी का अहम असासा करार देते हुए उनकी कारकर्दगी को सराहा। और इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की मजीद समाअत जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी सरबराही कर रहे हैं। उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इस केस की समाअत जो है वो इस वक्त जारी है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की मजीद समाअत जो है वो इस वक्त जारी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन से आपको खबर दे रहे हैं, जहां तहरीक इंसाफ की ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की इस वक्त समाअत जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हो रही है और ये समाअत 3 रुकनी बेंच कर रहा है, जबकि इसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रही हैं। हमारे साथ लाइन पर हमारी नुमाइंदा सदफ अफजल इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। सदफ, हमें इस केस के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की।
اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ پر اکبر ایس بابر جو ہیں ان کے کچھ اعتراضات بھی جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ جو مالیاتی ماہر ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے آج الیکشن کمیشن میں پیش ہو کے جو تمام بریفنگ ہے اس کو تقریباً وائنڈ اپ کیا ہے. پچھلے کئی دنوں سے مالیاتی ماہر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ فراہم کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بریفنگ دے رہے تھے. آج ان کی بریفنگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو مالیاتی ماہر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ پر جو اکبر ایس بابر کے اعتراضات ہیں جائزہ رپورٹ پہ وہ جو ہیں وہ مفروضوں پہ تقریباً جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو تحریک انصاف کی جانب سے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری تقریباً تمام جو دستاویزات ہیں وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو پیش کر دی ہیں اور ہماری بریفنگ بھی آج مکمل ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن میں 15 منٹ کا جو وقفہ تھا اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہوئی اور اب الیکشن کمیشن نے جو سماعت ہے وہ منگل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. جی بہت شکریہ صدف افضل آپ کا. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں مسافر وین گہری کھائی میں جا گری ہے. ڈپٹی کمشنر حافظ محمد قاسم کاکڑ کے مطابق وین میں سوار تمام 18 مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں. دشوار گزار راستے اور گہری کھائی ہونے کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے. جاں بحق ہونے والوں میں بچے, خواتین اور مرد شامل ہیں. لاشوں کو DHQ ہسپتال قلعہ سیف اللہ میں منتقل کیا جا رہا ہے. رپورٹڈلی اس میں کوئی 18 پیسنجرز ہیں, 18 کے 18 جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ریسکیو ڈبل 1 ڈبل 2 ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, علاقے کے لوگ, عوام, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سارے ریسکیو آپریشن میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں ڈیڈ باڈیز کو ریکور کرنے کے لیے. فی الحال یہی ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے قلعہ سیف اللہ میں ٹریفک حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. صدر مملکت نے مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کی جائے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لاحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی اور جاں بحق افراد کے لیے دعائیں مغفرت کی. ادھر بلوچستان اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر بلوچستان کے علاقے نوشکی کے قریب پہاڑی علاقے میں آپریشن کیا. فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم BRA کے 2 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں کی شناخت ندیم اور شہزاد عالم کے نام سے ہوئی ہے. یہ دہشت گرد خاران اور ملحقہ علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلوں پر حملوں میں ملوث تھے. دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی قبضے میں لے لیا گیا. شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں بھی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا. اس دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے. مارے جانے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں مطلوب تھے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے, جہاں بھارتی فوج کی طرف سے ظلم و جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں کپواڑہ, بارہمولہ اور شوپیاں اضلاع میں مزید 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے. KMS کے مطابق بھارتی فوجیوں نے 2 نوجوانوں کو ضلع کپواڑہ کے علاقے کنڈی میں, ایک نوجوان کو ضلع بارہمولہ کے علاقے زالورہ میں, جبکہ بادی مرگ ضلع شوپیاں میں بھی ایک نوجوان کو محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران شہید کیا گیا. بھارتی فوج اور پولیس نے ڈوڈا, کشتواڑ, رامبن, شوپیاں اور بڈگام اضلاع میں محاصرے تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کئی نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے. گرفتار نوجوانوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت مقدمات بھی درج کیے گئے. متعدد نوجوانوں کو پوچھ گچھ کے نام پر فوجی کیمپ پر طلب کر کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. سری نگر اور وادی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر سے پوسٹرز چسپاں کر دیے گئے ہیں, جن پر مقبوضہ علاقے میں مودی کی ہندوتوا حکومت کی جانب سے جاری کشمیری دشمن پالیسیوں کی مذمت کی گئی ہے. مقبوضہ علاقے میں بے گناہ نوجوانوں کو نشانہ بنانے پر اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کی بھی مذمت کی گئی ہے. بھارت میں BJP کے سیاسی گماشتوں کی جانب سے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر دنیا بھر کے مسلمان سیخ پا ہے. اس گھناؤنے فعل پر سعودی عرب سمیت دیگر عرب ریاستوں میں سپر سٹورز نے بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر. اقوام عالم نے جیسے ہی تہذیب کا دامن تھاما تو ہر فرد کو مذہبی آزادی کا حق دیا گیا.
عالمی انسانی قوانین کے آرٹیکل 18 میں مذہبی آزادی کو درج کیا گیا ہے، لیکن دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں مذہبی منافرت اس وقت عروج پر ہے۔ نریندر مودی کی پارٹی کا منشور ہی مذہبی دہشت گردی ہے۔ ٹی وی شو میں رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان نپور شرما اور نوین جندل کے خلاف اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب، کویت، بحرین اور دوسری عرب ریاستوں میں سپر سٹورز نے بھارتی مصنوعات کو ہٹا دیا۔ بھارتی اشیاء کے بائیکاٹ کا رد عمل عوامی سطح پر ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مختلف کمپنیاں اپنے طور پر بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر رہی ہیں۔ عرب ممالک میں کچھ کمپنیوں نے ہندو ملازمین کو ملازمت سے نکال دیا ہے۔ ایک کمپنی نے تمام ہندو ملازمین کو نکالنے کا ٹویٹ بھی کیا ہے۔ ٹویٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عرب شیخ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ مودی حکومت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی۔ پاکستان میں بھی بعد از نماز جمعہ عوامی نمائندے بھرپور احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر بھارت پر تنقید کرنے والے ہیش ٹیگز کئی ممالک میں ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ اس وقت میڈیا میں ٹاپ سٹوری پر بھی ہے۔ ان ہیش ٹیگ میں سے کچھ نے انڈیا کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی نپور شرما کو ممبئی کی پولیس نے نوٹس بھیجا ہے۔ اس نوٹس کے مطابق انہیں آئندہ 22 جون کو پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر بیان درج کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نپور شرما نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ٹی وی مباحثے کے دوران متنازع بیان دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے خلاف مہاراشٹر میں کئی تھانوں میں شکایات بھی درج کروائی گئی تھیں۔ بھارت میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان نپور شرما کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا بیان کے خلاف بھارتی ریاست مغربی بنگال میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کے پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے جس پر وہ نپور شرما کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نپور شرما کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ بی جے پی ترجمان کے بعد بھارت کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ ناظرین، بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنما کے گستاخانہ بیان پر اقوام متحدہ نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بھی ہے کہ ملاقاتیں ہونی بھی چاہیے، اچھی باتیں بھی ہونی چاہیے، کڑوی باتیں بھی ہونی چاہیے، مگر میں کبھی مائنڈ نہیں کروں گا۔ حالات جو بھی ہے وہ سب کو فیس کرنا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور ملک اور ریاست کی خاطر بہت کچھ برداشت بھی کرنا ہے اور آگے کام بھی کرنا ہے۔ جو کام 4 سال میں نہیں ہو سکے، الحمدللہ وہ کام 4 دن میں بھی ہوئے، وہ کام شروع بھی ہو گئے، اور ان کی اسپیڈ بھی بڑی الحمدللہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ حال ہی میں مامن ڈیم اور تربیلا کا ٹور کیا، اور انشاءاللہ تعالی کوشش ہے کہ 12 تاریخ کو بادشاہ اور داسو کا بھی ٹور کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے فوڈ باسکٹ کو کم سے کم عوام کے لیے، جیسے ماضی میں ہماری حکومتوں نے پاکستان کے فوڈ باسکٹ کو برابر رکھا اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور پاکستان کو ایگریکلچر میں خود کفیل کیا، اور پاکستان کی ایگریکلچر کو 11% گروتھ پہ لے گئے، جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں اتنی گروتھ نہیں ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے لاسٹ ایئر ہماری گروتھ مائنس میں تھی، اور اس سال ہم گندم جو ہے باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی 3 ملین ٹن۔ مذاق نہیں ہے، اس سے پاکستان کے کسان کے وہ جو رائٹ ہے جو ان کے ملنے چاہیے، وہ ڈالر کی صورت میں ہم امپورٹ کے ویٹ امپورٹ کی صورت میں ہم آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ
उन मुल्कों के किसानों को दे रहे हैं। हम लोगों ने 2009 में जब 8 में आए और 9 में फैसले किए तो हमने फैसला किया कि गंदम को क्राफ्ट बनाना है। एग्रीकल्चर के भाई मेरी बात सुनते होंगे। इस वक्त तक यानी 2010 तक वीट हमारा क्रॉप नहीं था एग्रीकल्चर का। खर्चे का एक क्रॉप था कि जहाँ पे खर्चा पूरा किया जाता था, ढल आबियाना घर की गंदम, मगर हमने उसको एक क्रॉप बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के बेहतरीन क्रॉप में एक क्रॉप है और हम लोगों ने इंपोर्ट करना भी बंद कर दिया और पहली मरतबा फिर हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इसी नाते से मिलते जुलते हमने भुट्टो शहीद ने 74 में ये बात की थी कि पानी की जो डिमांड है सारे सूबों की, वो उनको पानी पूरा मिलना चाहिए। इस वक्त सूबा सरहद को तकरीबन 2% पानी कम मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, आई एम वेरी सॉरी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा को 2% पानी कम मिल रहा है। उसको पूरा करने के लिए भुट्टो शहीद ने कहा था कि मुल्क में 4-5 ऐसे कैनाल बनाए जाएं जिसके में उनके पानी की किल्लत को पूरा किया जा सके। माजी में थल कैनाल बना, रैली कैनाल बना, पट फीडर कैनाल बना, बाकी चश्मा जी राइट बैंक कैनाल जो था, जो लिफ्ट भी था और नेचुरल फ्लो भी था उसका, वो कैनाल नहीं बन सका था। इस साल इस कैनाल को हमने एक्टिक में डाल दिया, अप्रूव कर दिया और इंशाल्लाह 2022-23 में ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। इनिशियली उस पर 500 मिलियन रखे गए हैं कि जो उसकी फिजिबिलिटी जो तैयार हुई है उस पर काम हो और इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक उसको $2 बिलियन और दिए जाएंगे इस साल, कि इसका स्टार्टिंग मूव जो हो वो बड़ी तेज़ी के साथ शुरू और हम इसको 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर सकें। इस साल डैम्स पे भी पैसे 90 बिलियन से बढ़ा के 105 बिलियन रखा गया है और यही कोशिश है कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को नज़दीक आए 2023 में हमें मामन डैम कंप्लीट करना है, तो इंशाल्लाह उसको इसी स्पीड से, जो अभी स्पीड चल रही थी जो मैंने अभी देखी थी, वो इतनी तेज़ी के साथ नहीं थी, मगर उनकी ज़रूरत थी, हमने वो उनकी ज़रूरत पूरी की है और एक्स्ट्रा पैसे भी कुछ हमने दिए हैं कि इस साल भी कुछ काम चल सके और अगले साल भी इस काम को तेज़ी के साथ चलाया जाए कि 2023 में ये मामन डैम मुकम्मल हो जाए। क्योंकि जिस मुल्क का सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला जो है, जो हम आज दुनिया के दरवाज़ों पे जाके हाथ फैला के बैठे हुए हैं, IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, दूसरे इदारों के पास, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। हम भी कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर को इतना आगे लाया जाए कि ये हमें इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करनी पड़े। जो हमारे कर्ज़े हैं एग्रीकल्चर, पुरुमीद हैं हम कि जो इक़दाम इस साल हमने उठाए हैं एग्रीकल्चर पे, वो इक़दाम जारी रहे तो 10-15 साल के अंदर पाकिस्तान मकरूज़ मुल्कों में नहीं होगा। मेरे ख़्याल में डेवलप कंट्रीज में हम उसको शामिल कर सकेंगे, क्योंकि हमारी एग्रो बेस्ड कंट्री है। एग्रो बेस्ड कंट्री में एग्रो इंडस्ट्री सक्सेसफुली आगे जा गई है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि
کہ لاسٹ ایئر جو ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ 61% ٹیکسٹائل کی ہوئی ہے جو ایگرو بیس ہے. اور اگر ہم نے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2010 اور 11 میں 1,60,00,000 بیل تھی. ایک بیل کا وزن جو تھا وہ 170 من تھا. آج وہ بیل جو ہم کاٹن بیل ہوتی ہے، بیل آپ وہ نہیں سمجھنا جانور، جو بیل ہے وہ 80,000 بیل کا ٹارگیٹ رکھا ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ 140 من کا وزن ہے. 140 من کا وزن ہے ٹوٹل، 140 kg کا وزن ہے. تو یہ اندازہ کر لیں کہ ہماری جو اصل ایکسپورٹ ہے وہ رک گئی ہے، اور اس کو پھر بلانے کے لیے، منگانے کے لیے وہ کاٹن ہمیں آج اگر منگائیں ہم باہر سے، ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 12,000 سے 14,000 روپے ہمیں کاٹن پڑے گی، جبکہ ہم نے اپنے کسان کو 6,000 روپے دیے. تو ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ کاٹن کے ریٹ کو بڑھایا جائے، سیڈز جتنے ہیں اس کے ریٹ بڑھایا جائے، ویٹ کے ریٹ بڑھایا جائے. اور یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسان کو جو اور مسائل تھے، ٹیکسز کے مسائل تھے، کنولا پہ تھے، آئل سیڈ پہ تھے، کیک پہ تھے، جتنے بھی سیل ٹیکس تھے، سارے پروپوزل یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. اور انشاءاللہ آج ہماری میٹنگ ہے، اس میں یہ فائنل فیصلے کیے جائیں گے. اور جتنی بڑی بڑی ٹیکسز ہیں اور ٹریکٹروں پہ اوپر یا ٹریکٹروں کے امپلیمنٹ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جتنی بھی سیل ٹیکس ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اندازہ یہی ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد و جلد وہ پروجیکٹ لے آئے جو پروجیکٹ پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرے. بڑی مہربانی. مزید سوال ہو تو آپ بعد میں پوچھ لینا. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا، سید خورشید شاہ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے. جیسے انہوں نے بات کی کہ ہمارا ایک بہت ہی پرانا پروجیکٹ خیبر پختونخوا کا چشمہ رائٹ بینک کینال لفٹ کم گریوٹی کینال کا جو منصوبہ اس سال بجٹ میں رکھا گیا، اور اس سال اس پہ جیسے خورشید صاحب نے کہا کہ دسمبر تک انشاءاللہ جو ہے اس پہ ہم جو ہے وہ کام شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب 70s میں وزیر اعظم بنے تھے تو وہ ڈیر اسماعیل خان کے حلقے سے الیکشن لڑے تھے. انفارچونیٹلی وہ وہاں سے ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے ڈی خان میں بڑی ڈیولپمنٹ کے کام کیے. چشمہ رائٹ بینک کینال شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تحفہ تھا خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بیلیو کرتی ہے ہمیشہ زراعت کے اوپر، کیونکہ ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے وہ یہی ہے. اس کے بعد کیونکہ اس میں ہمیں ملنا تھا، زیادہ شیئر ملنا تھا، پانی کا نہیں ملا، جو بھی تھا ہمیں مل گیا. 1991 ایکارڈ کے بعد چاروں صوبوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے حکومت پاکستان نے پانی کی یوٹیلائزیشن کے لیے نہریں دینی تھی، جس میں سندھ میں بھی نہر بن رہی ہے، پنجاب میں، بلوچستان میں، جس میں جیسے بھی شاہ صاحب نے بات کی، تھل کینال کی بات کی، رینی کینال کی بات کی، کچی کینال کی بات کی. اگر کوئی کینال یوٹیلائز پانی نہیں ہوا ہمارا خیبر پختونخوا کا، وہ صرف خیبر پختونخوا کا پانی یوٹیلائز نہیں ہوا. اس پہ چشمہ لفٹ کینال کا پروجیکٹ تھا. 2008 میں ہماری حکومت آئی، ہم نے دوبارہ اس پہ فیزیبلٹی شروع کی، کام شروع کیا. فائنینشیل کنسٹرین تھے، نہیں شروع ہو سکا، مسائل تھے صوبے کے ساتھ بھی. یہ بھی آج حکومت کے آتے ہی جس طریقے سے اس کے اوپر جو کام شروع کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک خواب تعبیر ہونے جا رہا ہے. میں اپنے پارٹی کے چیئرمین کا خاص طور پر اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خورشید شاہ صاحب کا جنہوں نے اس کیس کو پش کیا، اور ساتھ ساتھ میں پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروجیکٹ کو خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ایک تحفے کی صورت میں دیا. اور انشاءاللہ جیسے شاہ صاحب نے بات کی، 31.7 کلومیٹر جو ہے اس کینال کی لمبائی ہے. 237 ارب روپے اس پروجیکٹ پہ لگنے ہیں، اور اس سال ہم اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے ہمارا ایک زرعی انقلاب آئے گا. جو گندم ہم
آج امپورٹ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا خاص کر جب گندم کا سیزن آتا ہے تو ہم باقی صوبوں کی طرف دیکھتے ہیں, ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہم قرضہ مانگتے ہیں. ہم اس نہر کے بننے کے بعد جو ہے ہم خود کفیل ہوں گے, ہمارے گندم کی فصل میں باقی جو ہے ہماری کراپس ہیں اس میں خود کفیل ہوں گے. ہم وہ مانگنے والی ہماری جو وہ کیپیسٹی ختم ہو جائے گی, بلکہ ہم جو ہے شاید جو ہے ہم باقی ملکوں کو بھی گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو, خاص کر افغانستان میں ہو سکے. لہٰذا اس چیز پہ ہم نے آج جو شاہ صاحب کو بھی تکلیف دی کہ اس چیز کے کنسرن منسٹر ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جس طریقے سے اس پہ وابلہ کام اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گا, اس پہ جو ہے ہم انشاءاللہ شاہ صاحب کو, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ڈیر عثمان خان لے کے جائیں گے. وہاں پر جو ہے ہم اس چشمہ لفٹ کم گریوٹی کینال کا, CRBC لفٹ کم گریوٹی کینال کا انشاءاللہ ہم افتتاح کریں گے. اور یہ سبز انقلاب جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیشن ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے ماضی کے دور حکومت میں ایک کینال جو وزیرستان سے نکلتی تھی ٹانک میں جو ہے, وہ بھی جو ہے گومزام ڈیم سے جو نکلتی تھی, اس کو بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے وارنٹ کینال جو ہے ہم نے شروع کی تھی. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ فوکس رہا ہے ایگریکلچر پہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی فوکس کو آگے لے جاتے ہوئے ہم انشاءاللہ دوبارہ, جیسے ہماری 2008 میں حکومت آئی تھی ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے, اور جب ہماری حکومت ختم ہونے جا رہی تھی اس سے پہلے ہم گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں چلے گئے, ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے گندم. آج پھر یہ سچویشن ہے کہ ہم گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ہم اس ٹیم کے ساتھ ٹائم بڑا, کیونکہ ہماری حکومت کے پاس کیونکہ 1.5 سال کا ٹائم ہے, شارٹ ہے, لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی حکومت کی اور اتحادی جماعتوں کی کہ ہم دوبارہ اس پوزیشن میں ہوں کہ گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. آخر میں دوبارہ وفاقی حکومت کا, وزیر اعظم پاکستان کا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور خوشی شاہ صاحب کا دوبارہ خیبر پختونخوا کے عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بجٹ میں جو پروجیکٹ ہمارے خیبر پختونخوا کے لیے رکھا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک خواب تھا جو کہ انشاءاللہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. شکریہ شکریہ. شاہ جی, آپ نے جیسے کہا کہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بڑا درینا مسئلہ ہے اور ملک میں چل رہا ہے. کسان جو ہے وہ معاشی ہماری اس میں بڑی اہمیت رکھتا ہے, وہ محنت کرتا ہے, لیکن اگر اس کو پانی نہ ملے تو اس کی فصل سوکھ جاتی ہے. ابھی اس وقت کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر چاول کی کاشت کرنے کا سیزن ہے, وہ نہیں ہو رہی کیونکہ پانی نہیں ہے. تو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اس کی ترجیحات آپ کی کیا ہے, جو نئے پروجیکٹ آپ بتا رہے ہیں اور جو پرانے ہیں جن پر کام جاری ہے, تو آپ کی کیا ترجیحات ہیں کہ کتنا جلدی آپ ان کو کمپلیٹ کریں تاکہ جو کسان ہے اس کو آسانی بھی ہو اور اس ملک کو بھی فائدہ ہو؟ دیکھو, کسان کے ساتھ ملک کو اور ریاست کو اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ اپنے مسئلے ہم خود حل کریں. پانی ایک زندگی ہے, ایک لائف ہے, اور پانی ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے. پوری کوشش کر رہے, ماضی میں کرمنل نیگلیجنسی ہوئی کہ ہم نے ڈیم پہ توجہ نہیں دی. 2008 میں جیسے ہی آیا تو بادشاہ اور داسو کا ہم نے کام شروع کیا, پھر رک گیا, پھر چل پڑا, پھر رک گیا, چل پڑا. اب تیزی کے ساتھ اس سال سے چل رہا ہے. ہم نے بجٹ رکھا ہے 105 ارب روپے, مگر میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی 35 سے 40 بلین اور بجٹ رکھیں گے آگے چل کے, پیسے بچا کے, اور ان کو ٹائملی ختم کریں. پانی ہے انشاءاللہ تعالی. آج گرمی ہے اوپر, جہاں گرمی پڑتی ہے کہتے ہیں اوپر بھی گرمی, اوپر ہمالیہ ہے, وہاں ٹیمپریچر آج اب نارمل وے میں جو نیچے کا ٹیمپریچر ہے وہ 22 پہ آ گیا ہے, اوپر کا 30 پہ چلا گیا. تو یہ 4-5 دن اگر یہی ٹیمپریچر رہا تو منگلا ہمیں 130-140 پہ آ جائے گی, اور پانی ہم ہر جگہ پہ دے سکیں گے. مانسون بھی شروع ہو رہا ہے 15 تاریخ سے. جو منگلا ڈیم ہے وہ مانسون پہ ہے, برساتوں پہ ہے. جو تربیلا ہے وہ گلیشیئر پہ ہے, برف پہ ہے. برف کا پانی گرمی پڑتی ہے پانی آتا ہے.
تو اس وقت دونوں چیزیں نہیں ہیں ایک ساتھ، مگر تربیلا میں یہ شروع ہوا ہے۔ اندازاً مجھے یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہم چشمہ تک یہ پانی کو 110 120 تک لے جائے گے۔ صاحب یہ بتائیے کہ چشمہ اور آپ کا تربیلا ڈیڈ لیول پر ہے، پانی نہیں ہے کافی سارا، اور مجموعی پانی جو ان ڈیموں میں ہے وہ 1 لاکھ فٹ سے کم ہے آج کی تاریخ میں، کیونکہ ابھی آپ کی اتحادی گورنمنٹ ہے، ماضی میں کافی سارے ڈیم نہیں بنے جس پہ سیاست بھی ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم کے اندر ہیں، جو کالا باغ ڈیم ہے اس کے بارے میں سوچا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں سیاست کی، ایک طرف بات کر رہے ہیں کام کی، تو ہمیں کنٹراورشل چیزوں میں حال فی الحال نہیں پڑنا چاہیے۔ حال فی الحال جس پہ سب راضی ہے، بادشاہ پہ، مامن پہ اور دوسری جو 2-3 ڈیمز ہیں چھوٹی چھوٹی، ان پہ راضی ہیں، تو ہمیں وہ مکمل کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اگر پانی کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وقت اور حالات کے تحت چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ سیاسی سوال، آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہ اب الیکشن کی ڈیٹ آپ نے دی تھی اگست 2023 طے ہو گیا، اس سے پہلے لوگوں نے وہاں پر استعفے دیے، پھر ان کو ویریفائی کرانے کے لیے وہ واپس نہیں آئے، تو چونکہ آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں آپ کو کس طریقے سے واپس آ کے وہ سسٹم کو سموتھ کر سکتے ہیں؟ ہو سکتی ہے ان کی استعفائیں اسی دن اپروو کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے ڈپٹی اسپیکر نے ان کی استعفائیں اپروو کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ مگر کوشش یہ رہی ہے سیاست میں تلخی سے بچنا چاہیے، افہام تفہیم سے چلنا چاہیے، مگر سامنے والی پارٹی نے انفارچونیٹلی جب اقتدار میں تھا تب بھی بضد تھے اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کی معیشت ختم کر دی۔ آج بھی وہ اسی صورتحال پہ ہے۔ ملک کے لوگوں کو اپنے 3.5 پونے 4 سال کا پرفارمنس نہیں بتا رہا۔ آج بھی وہ بندوق، خونی انقلاب، صلح حدیبیہ جیسے الفاظ استعمال کرنا، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ملک کے جو نیوکلر پاور ہے جو ہمارے لیڈروں نے اس ملک کو دیا اپنی جانیں قربان کر کے، ان کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آ جائیں، وہ اسمبلی میں ابھی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنے اپنے کمروں میں گھروں میں رہتے ہیں، تنخواہ وہ لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے، ان کو بلایا ہے، ابھی وہ اس میں نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو کیا کرنا چاہیے۔ سر میرا بھی اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے، یہ فرمائیں کہ ایک کمیٹی 4-5 رکنی بنائی گئی تھی رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے کے لیے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، آرٹیکل 6 اور آئین توڑنے کی ساری چیزیں، ان کی گرفتاری کی بھی خبریں آئیں۔ کل کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، کیا حکومت نے عمران خان کو ریلیکس چھوڑنے کا، کھلا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ گرفتار نہیں کیا جائے گا، کوئی غداری کا مقدمہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جو ہمارے خلاف اس کی باتیں ہیں اس کو معافی ہے، اس کو معافی ہے۔ جو قانون اور آئین کے خلاف ہے وہ قانون اور آئین فیصلہ کرے گی، ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، گرفتار نہیں ہوگا، ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ قانون اور آئین جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ملک کو ریاست کے قانون اور آئین کے تحت۔ شاہ صاحب جہاں پر حکومت کو معاشی جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا ہے، وہیں پر ہم نے دیکھا کہ جب آزادی مارچ ہوا تب بھی حکومت کافی پریشان نظر آئی، اور خان صاحب نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا تھا لیکن وہ آزادی مارچ دوبارہ نہیں ہوا، تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کے بیک ڈور رابطے ہیں تحریک انصافی قیادت کے ساتھ، تو کیا حکومت کے بیک ڈور رابطے ہیں؟ اور دوسرا مختصر سوال ہے کہ بار بار یہ خان صاحب کی جانب سے اور ان کی پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ حکومت میں ہیں، ان کا تحفظ کریں گے، ان کو سیکیورٹی دیں گے، اور ان کو خطرہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے جھگڑا،
خون ریزی، لانگ مارچ، اسلحہ لے کے آنا ان کی طرف سے ہے. اور جہاں تک گرفتار کرنے کی بات ہے وہ تو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ قانون اور آئین موجود ہے، وہ خود کر سکتے. اس پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کل پرسوں ایک MNA نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں خودکش حملہ کرتا ہوں. اس سے پہلے جو ہے ایک وفاقی وزیر نے کہ سابقہ وفاقی وزیر نے خودکش حملے کی باتیں کی ہیں. آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے یہ چیزیں ہوئی ہیں اور یہ پریکٹیکلی ہوئی ہیں. ان کا اپنا صوبائی وزیر خیبر پختونخوا میں اسرار گنڈاپور خودکش دھماکے میں اپنے ہی وفاقی وزیر اس میں ملوث ہونے کے الزام ہے. تو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ کرتے رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اپنے MPA جو اقلیت سے تعلق رکھتے تھے ان کو اپنے ہی اقلیتی رکن نے قتل کیا تاکہ وہ MPA بن جائے پچھلی حکومت میں. آج آپ دیکھیں کہ ایک ان کا اپنا MPA فیصل زمان جس کے اوپر 2 اپنے پارٹی کے لوگوں کے قتل کا کیس ہے، وہ آتے ہیں، ان کو جو ہے پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتے ہیں، 40 دن تک وہ MPA ہاسٹل میں رہتے ہیں وداؤٹ اینی سیشن، اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوتے ہیں. تو یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو خودکش حملے ہیں، یہ قتل و غارت جو ہے یہ PTI کو ورثے میں ملا ہے. ہم نے نہیں کیے. اپنے ہی پارٹی کے منسٹرز، اپنے ہی پارٹی کے ان کے MNAs آج خود کہہ رہے ہیں. کل پرسوں بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اور کبھی خان کہتا ہے کہ میں جو ہے کبھی جو ہے ایٹم بم بنانے کی پھینکنے کے چکروں میں تھا کہ میں اس ملک پہ ایٹمی حملہ کر دوں. کبھی انتشار کی باتیں کرتا ہے، کبھی اسلحے کی باتیں کرتا ہے. اس کو صرف اقتدار چاہیے، وزیر اعظم شپ چاہیے، باقی یہ ملک کو دو پہ لگانا چاہتا ہے. آج دیکھیں کہ کرسی کی لالچ میں جیسے ابھی شاہ صاحب نے بات کی، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین کی گاڑیاں یہ گھما رہے ہیں، پارلیمنٹ لاجز کو یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، منسٹرز کالج میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا سابق اسپیکر اگر آج دوبارہ سن رہا ہے، وہ کیبنٹ ڈویژن کی لینڈ کروزر گاڑی گھما رہا ہے جس کو جو چیئرمین سینٹ نے اس کو تحفے میں دی ہوئی ہے. تو آپ نے اگر پارلیمنٹ میں نہیں رہنا تو ٹیکس پیئر کے پیسے آپ کے مامے چاچے کے ہیں جو آپ لوگ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. ہمیں تو آپ کہتے تھے، تو آج یہ واپس کر لیں. سرکاری برات استعمال کرنے میں بڑی آپ کو مزہ آتا ہے. آ جائیں پھر پارلیمنٹ میں. اگر آپ نے رول پلے کرنا ہے پارلیمنٹ میں، بالکل پارلیمنٹ میں. میرا سوال یہ ہے کہ کبھی ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ PTI میں کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے جس کے پیچھے الزام یہ لگایا جا رہا ہے ابھی سے کہ حکومت اس کے پیچھے کام کرے گی اور کوئی فارورڈ بلاک. دیکھیں حکومت کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو عمران خان خود ہی بیٹھے ہیں، وہ خود کام کرتے ہیں، کافی ہے. جہاں تک بیک ڈور کی بات کی تھی آپ نے، کوئی ہماری سیاست بیک ڈور کی نہیں ہے. اوپن سیاست کرتے ہیں، کھل کے سیاست کریں گے. اگر چارٹر آف اکانومی میں بات کی تھی تو کھل کے کی تھی. اگر کوئی بات کرنی ہوگی تو وہ ان کو بھی کھل کے آنا چاہیے سامنے اور بات کرے چھپ کے. ہاں ایک مرتبہ ان لوگوں نے لانگ مارچ سے پہلے چپکے سے فون کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو ایاز صادق نے اس سے کہا کہ خورشید شاہ ادھر نہیں ہے، ہمارے کمیٹی کے ممبر ہیں، میں ان سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں. اس نے مجھے ٹیلی فون پہ بات کی کہ خٹک صاحب اور کیسر صاحب دونوں ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل مل لیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، مل لیں. تو ملے. اس کے بعد دوسرے دن کے لیے کہہ کے چلے گئے. اخباروں میں جب آ گیا تو دوسرے دن ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آئے. چھپ کے ملنے کی سیاست اب نہیں ہونی چاہیے. علی فرقان صاحب چیئرمین بابڈا جو ہے ان کی تحقیقات نیب نے شروع کر دی ہے. یہ تحقیقات ایسے وقت میں کی جب انہوں نے ریزائن کر دیا، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کو مستعفی یا ریزائن کرنے کے بعد اس تحقیقات کا آغاز کیا. دوسرا، پچھلی حکومت میں کافی زور رہا درخت لگانے میں، اور ابھی اس سیزن میں ہر جگہ پہ آگ لگ رہی ہے، اسلام آباد سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. درخت لگانے کی پالیسی تو ہمیں نظر آئی، اس کی کوئی آگ کے حوالے سے، درختوں کو بچانے کے حوالے سے کوئی پالیسی یا وسائل ہمیں کو دکھائی؟ سر دیکھیں، جہاں یہ درخت ہے وہاں گرمی نہیں ہے، وہاں گرمی نہیں ہے. یہاں بہت گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے لگی آگ. ہاں مرغلا کی پہاڑیوں پہ لگتی ہے، وہ تو سمجھنے میں آتی ہے. وہاں جو خیبر پختونخوا میں درختوں کو آگ لگی ہے
وہ کیوں لگی ہے, کیسے لگی ہے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں پہلی دفعہ اس پہ میں سوال کا جواب دینا چاہوں گا. پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے درختوں میں اور پہاڑوں میں آگ لگ رہی ہے. دیکھیں جو پروجیکٹ بنتا ہے, انہوں نے تو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے کہ ہم بلین ٹریز پروجیکٹ کر رہے ہیں. جب پروجیکٹ بنتا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ بھی ریمیڈی ہونی چاہیے تھی کہ اگر کل خدا نخواستہ ان جنگلات کو آگ لگے اس کو کیسے بجھایا جائے گا. اس کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں ہے. بلین ٹریز میں جو فراڈ ہوا ہے, اور میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس آگ لگانے میں ملوث ہے, کیونکہ اپنے درختوں کو یہ چھپانا چاہتے ہیں. جو بلین ٹریز کا پروجیکٹ جو فراڈ ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ درخت ختم ہو جائیں, تاکہ ہم بتائیں کہ یہاں پر تو لاکھوں کروڑوں درخت تھے جو کہ آگ کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو گئے. لہٰذا اس چیز سے ان کی نہیں, میں تو آج بھی حکومت سے کہوں گا اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. پہلی انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ پروجیکٹ جب بنایا گیا تھا اس میں آگ بجھانے کے لیے کیا چیزیں رکھی گئی تھی کہ اگر کل آگ لگ جائے تو کیا ہوگا. آج بھی ہم ایران سے ہیلی کاپٹر منگوا رہے ہیں. 15 دن کو سلیمان کی پہاڑی میں آگ لگی, بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک آئی, جس میں جنگلات, جس میں اخروٹ اور ان کے درخت, جس میں چلغوزہ بھی گیا, جس میں جو ہے جانور بھی جو ہے اس میں مرے, بہت سی چیزیں ہوئی. 15 دن تک ہم آگ نہیں بجھا سکے. ایران سے ہیلی کاپٹر آئے اور پھر ہم نے آگ بجھائی. آج بھی خیبر پختونخوا کے پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں جہاں پر بلین ٹریز کے پروجیکٹ شروع ہوئے تھے وہاں پر یہ آگ لگ رہی ہے. کیوں لگ رہی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں آج گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں ہماری صوبائی حکومت ملوث ہے اپنے ناکامی, اپنی کرپشن چھپانے میں. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آج کی بھی اگر بات کی جائے تو گڈو بیراج پر 70% پانی کی کمی ہے, سکھر بیراج پر 50% سے زیادہ کمی ہے, کوٹری بیراج پر بھی 50% سے زیادہ کمی ہے. تو جو آپ نے کمیٹی تجویز دی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, وہ کمیٹی رپورٹ آ گئی ہے جو توسا سے گڈو تک 20,000 22,000 کیوسک پانی چوری ہو رہا تھا, اس کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں. اور میرا ایک چھوٹا سا پولیٹیکل سوال یہ ہے کہ جب آپ عدم اعتماد کی موشن لا رہے تھے, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایک 2-3 مرتبہ حکومت میں آئی ہے, کیا آپ کو معاشی حالات کا پتہ نہیں تھا؟ اگر پتہ تھا کیا آپ یہ ساری مہنگائی کرنے کے لیے آئے تھے؟ اب کیا مجبوری تھی آپ اقتدار میں آئے؟ سمرہ صاحب بات یہ ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پازیٹیو سوال نہیں ہوتے, نگیٹو سوال ہوتے ہیں, اور نگیٹو کرنے چاہیے کیونکہ ہمیں پازیٹیو کرنا. ہم اقتدار میں خوشی سے کبھی نہیں آئے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم خوشی سے آئے تو دنیا کی کوئی ایسی اپوزیشن بتا دے جس نے حکومت کے تلے کی ہوں, آؤ بیٹھو, بیٹھ کے بات کرو, معیشت پہ بات کرو. اور جب ملک کی اکانومی کی حالت اس حد تک گر گئی اور گرتی جا رہی تھی, تب آپ نے ہمیں کہا, آپ نے ہمیں کہا کہ کیا کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, پیپلز پارٹی کی جو اپوزیشن جو ہے وہ ناکارہ ہے, نااہل ہے, کچھ نہیں کر رہی. مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہے, ہم سیاسی طور پہ آگے بڑھیں گے, ہم کسی سے رابطہ کر کے وہ حالات پیدا نہیں کرنا چاہتے جو جمہوریت کے اوپر ایک اور وار ہو جائے. ہم پاکستان میں جمہوریت کے داعی ہیں, اور انہی اختلافات, زیادتیوں کو بچنے کے لیے COD کی اور سخت ترین اختلافات کے بعد بھی ہم نے جمہوریت کو ترجیح دی. ہم خود نہیں آئے, ہم سے آج بھی آپ حکومت مانگتے ہو, آؤ لے لو, حاضر ہیں ہم. مگر یہ ریاست جن حالات میں پھنستی جا رہی تھی وہ پھنسائی گئی, اور ٹارگیٹ یہی ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کسی ٹارگیٹ پہ آئے, خان صاحب کسی پلان کے ساتھ آئے, کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے, 30 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے, ان کو ٹاسک دیا جا رہا ہے, اور وہ آج کہتا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے. اگر ہم میں سے کوئی یہ کہہ دیتے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا تو کباڑا ہو جاتا, پھانسیوں کے تختے سج جاتے. اگر ہم میں سے کوئی ایٹم بم کی بات کرتا
तो तौबा नऊज़ बिल्लाह हमारा क्या असर होता। हम में से अगर कोई ये कहता कि मैं सुलह हुदैबिया किया है मैंने, तो तौबा नऊज़ बिल्लाह काफिर का एक लक़ब लग जाता और फतवाएँ आ जाती। मगर आप खामोश हैं, आप खामोश हैं। माफ़ करना, आपको सवाल करना आता है, जवाब सुनना नहीं आता। पानी कुदरत की तरफ से है। अगर पानी हुकूमत के हाथ में होता और बनाता तो ज़िम्मेदार हुकूमत की होती। ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह से दुआ करें। मैंने तो उस दिन कहा था कि 2010 में यही हालात थे, यही बिल्कुल ऐसे हालात थे, और अली काजी ने फूल चढ़ाए थे, और मैंने उस दिन प्रोग्राम में उसको दावत दी कि जाके यार फूल चढ़ा के आओ और तो पानी आ जाए। अल्लाह सुन ले हम सबकी, हम सबको दुआएं करनी चाहिए। हमारे अपने करतूत होते हैं, हमारे अपने गुनाह होते हैं, उनकी कभी कभी अल्लाह ताला सज़ा भी देता है, मगर सज़ा हम लोगों को दे, उन गरीब हारियों को सज़ा न मिले, गरीब किसान को सज़ा न मिले, गरीब आवाम को सज़ा न मिले, उन जानवरों को सज़ा न मिले। मगर मैं इतनी पेशन को ज़रूर करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 15 दिन के अंदर पानी की जो पूरी पोजीशन है बेहतर हालात हो जाएगी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सईद खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी और चौधरी मंजूर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 मिलियन टन गंदम बाहर से मंगवाई जा रही है। मुल्क को मुश्किल हालात का सामना है।